अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। एक नए सियासी दिन का पाकिस्तान में आगाज हो रहा है और पाकिस्तान की सियासत के हालात देख के पता नहीं क्यों मुझे जेरी लूस की बहुत याद आ रही है। अब जेरी लूस कौन थे, आप सोच रहे होंगे जेरी लूस कौन था। 20वीं सदी में अमेरिका में एक बहुत ही मशहूर एक्टर कॉमेडियन गुजरे हैं जिनका नाम जेरी लूस था। 2017 में बड़ी लेट उम्र में उनकी डेथ हुई। लेकिन उनका एक एक जमाने में उनका तूती बोलता था। साइलेंट मूवी से उन्होंने अपना आगाज किया, फिर 40s के बाद एक ऐसी सिचुएशन आ गई जो बहुत मशहूर थे अमेरिका में। और उस जमाने में वो स्टेज के ऊपर सिंगर भी थे, साइलेंट एक्टर भी थे, अपनी प्रोडक्शन के मैनेजर भी थे, उसके डायरेक्टर भी थे, प्ले राइट भी थे, सब चीजें खुद मैनेज करते थे। लेकिन इसी किस्म की सूरत हाल उनकी एक साइलेंट फिल्म के अंदर थी, जो मैंने बहुत पहले पाकिस्तान में जब मैं था तो किसी जमाने में शायद पीटीवी पे मैंने देखी थी। और उस साइलेंट मूवी के अंदर वो एक प्रेसिडेंट, एक कंपनी के प्रेसिडेंट का रोल प्ले करते हैं। लेकिन वो प्रेसिडेंट, उनके मल्टीपल रोल्स होते हैं। कॉमेडियन फिल्म थी, कॉमेडी की फिल्म थी। तो वो कंपनी के प्रेसिडेंट भी होते हैं और कंपनी के प्रेसिडेंट के वो सेक्रेटरी भी होते हैं। तो कंपनी के प्रेसिडेंट की हैसियत से वो डिक्टेशन देते हैं और फिर वो सेक्रेटरी का रोल प्ले करके वो डिक्टेशन लिखते हैं। फिर जब गाड़ी में वो बैठते हैं तो वो ड्राइवर, कंपनी के प्रेसिडेंट की हैसियत से वो गाड़ी की पिछली सीट पे बैठते हैं, ड्राइवर की हैसियत से वो गाड़ी आगे से चलाते हैं। फिर जब वो घर पहुंचते हैं तो वो कुक भी खुद होते हैं। तो कुक की हैसियत से वो खाना बनाते हैं, बटलर की हैसियत से वो खाना प्रेसिडेंट को सर्व करते हैं और टेबल के ऊपर बैठ के एज ए प्रेसिडेंट वो खाना खाते हैं। और गार्डनर भी वो खुद होते हैं और सारी चीजें वो खुद ही करते हैं। अपने बिजनेस पार्टनर भी खुद होते हैं। मल्टीपल रोल्स हैं, बहुत मशहूर फिल्म है। मुझे इस फिल्म का नाम याद नहीं। आप में से अगर किसी को उस फिल्म का नाम याद हो तो प्लीज अपने कमेंट्स और मैसेजेस में वो जरूर लिखिएगा, मेरा भी उसमें फायदा हो जाएगा। पाकिस्तान की सियासत को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि एक जेरी लूस है, वो सारे के सारे रोल जो है वो प्ले कर रहा है। और अब उस जेरी लूस का जो लेटेस्ट रोल है वो उसने एडिशनल सेशन जज की इस्लामाबाद में शक्ल इख्तियार कर ली है। और ये एडिशनल सेशन जज जो है, ये छुट्टी पे जा रहा था बेचारा। अगस्त में छुट्टियां होती हैं, पार्शियल लीव्स होती हैं कोर्ट में। लेकिन छुट्टी पे एक अचानक कोरिजेंडम इशू हुआ, उसमें कहा कि नहीं, ये गलती से ये जो लिस्ट इशू हुई है 1 अगस्त से 5 अगस्त की, इसमें इसका नाम जो है वो गलती से नहीं आया। अब उसका नाम उसमें आ गया है और बाकायदा उसको वापस बुला लिया गया है एक एग्जीक्यूशन की जॉब से। और उसका रोल क्या है, यानी 1 अगस्त जब शुरू हो गई है, 1 अगस्त से 5 अगस्त के दरमियान उसकी ड्यूटी लगी है। इन 5 दिनों के अंदर उसका चैलेंज ये है कि उसने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान की कन्विक्शन करनी है। कुछ हो, उसने कन्विक्शन करनी है, उसने उनसे स्टेटमेंट लेनी है। वो स्टेटमेंट देना चाहे ना देना चाहे, वो दूसरे हजार बहाने करे। दूसरी तरफ से ऑफ कोर्स इमरान खान और उनके वकला जो हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह से ये दिन गुजार लें, किसी तरह से इतना वक्त मिल जाए कि 12 अगस्त से पहले पहले सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन कर दे, सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन ना कर दे, केस किसी तरह डिले हो जाए। लेकिन पीडीएम और उनकी जमातों की पूरी कोशिश है कि 5 अगस्त से पहले पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान की तोशा खाने के केस के अंदर कन्विक्शन जो है वो मुकम्मल कर दी जाए। अब आई डू नॉट रियली नो कि क्या होगा। ग्राउंड तो पूरा सेट है, स्टेज सेट कर दिया गया है, तैयारियां मुकम्मल हैं। लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि लाहौर से फैसला लिखा हुआ आ रहा है, जो कि जज साहब ने महज अनाउंस करना है। वो सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर रहे हैं। वो फोर्स करेंगे इमरान खान को कि आप अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। इसमें कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन हो नहीं सकती। ये केस बिल्कुल टेक्निकल किस्म की नेचर का है। इसके हवाले से शहजाद अकबर साहब, जो नैब के पहले एक तरह से हेड रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल एडवाइजर ये रहे हैं और आजकल बरतानिया में, उन्होंने इस हवाले से एक बड़ी मौसर किस्म की, बड़ी इफेक्टिव उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड की है, जो ट्विटर के ऊपर आप जो है वो देख सकते हैं। मैंने वो देखी, जिसमें वो पूरे केस के डायनामिक्स एक्सप्लेन करते हैं कि ये केस पीडीएम, पीएमएल एन और पीपीपी के हवाले से ये केस जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सो आई डोंट रियली नो कि क्या होगा, अनलेस के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको कोई बगैरत आ जाए। चांसेस उसके कम है, और वो इंटरवीन करे, वो देखे कि इस मुल्क में हम एग्जिस्ट करते हैं, हम भी हैं राहों में खड़े, हम तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। तो अदरवाइज आप ये समझ सकते हैं कि 5 अगस्त से पहले पहले पूरी तैयारी है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है, उनकी कन्विक्शन कर दी जाए। और उसके बाद फिर फैसला हो कि असम्बलियां टूटती हैं, कौन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनता है। उसके हवाले से भी बड़ी खप पड़ी हुई है कि कौन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होगा। आपको पता है कि गुज़िश्ता कई दिनों से ये बहस चल रही है कि कौन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होगा। दिल तो वैसे शहबाज शरीफ साहब का चाह रहा है वो खुद ही इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन मजबूरन उनको लग रहा है कि किसी और को ही उनको लाना पड़ेगा। मैं इसमें एक थोड़ी सीरियस बात करता हूँ। एज ए कीन स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मुझे ये एहसास है कि इमरान खान की जो सबसे बड़ी कमजोरी या लिमिटेशन थी कि इमरान यह है, वो ये कि इमरान खान एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रगल करना चाहते थे। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जिसमें अदालतें हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट होती है, नेशनल असेंबली होती है, सेनेट होती है, इलेक्शंस होते हैं, लोगों का विल है कि वो राइट करें, लोग अपने लीडर्स की चुनाव करते हैं। ये वो दुनिया है
جس کے اندر عمران خان یہ وہ ڈھانچہ ہے, یہ وہ آرکیٹیکچر ہے, یہ وہ فریم ورک ہے. میں مختلف الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو ٹھیک طرح سے سمجھ سکیں. جب آپ کسی بلڈنگ کے اندر داخل ہوتے ہیں, جیسے ہم لوگ کانگریس کی بلڈنگ میں جاتے ہیں, وہاں میں کسی کو کہہ رہا تھا, بلکہ یہ ڈسکشن ہو رہی تھی, یہی اسی قسم کی بات کی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہم کانگریس کی جب ایک بلڈنگ میں گئے, بلڈنگ سے ٹھیک کنیکٹڈ ہیں, تو میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہم ایک بلڈنگ کے آرکیٹیکچرل فریم ورک کے اندر ہیں, ہم اس بلڈنگ کو توڑ کے نہیں کہیں جا سکتے, میں اس بلڈنگ کے اندر ہی جو ٹنلز لفٹس ہیں اس کے ذریعے اپنا راستہ ڈھونڈنا ہے. تو عمران خان جو ہے وہ اس آرکیٹیکچر کے اندر اپنی اسٹرگل کر رہے تھے, لیکن دوسری سائڈ پہ ایسی طاقتیں ہیں, ایسے لوگ ہیں جو اس پورے آرکیٹیکچر کو, جس میں پارلیمنٹ ہے, سینٹ ہے, نیشنل اسمبلی ہے, ہائی کورٹس ہیں, سپریم کورٹ ہے, رول آف لا ہے, الیکشن ہوتے ہیں, الیکشن کمیشن کا کوئی رول ہے, ان تمام, اور یہ میڈیا ہے, اس سارے فریم ورک کو دوسری سائڈ مانتی ہی نہیں ہے. انہوں نے اس فریم ورک کو ختم کر دیا ہے, انہوں نے اس فریم ورک کی تمام اہمیت اور امپورٹنس, اس کی تمام سیلینس جو ہے انہوں نے ختم کر دی. اب ہم فریم ورک سے باہر آ گئے ہیں. اب جب یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان کو ختم کر کے, لٹا کے, باکس کر کے, کہیں بند کر کے ان کی اسٹرگل جو ہے بہت کامیاب ہوں گے, مجھے خطرہ یہ ہے کہ عمران خان تو اس لحاظ سے ایک کمزور پلیئر تھا. اس لحاظ سے عمران خان جو ہے, اب یہ کہنا تو بڑا غلط لگتا ہے, یہ تو بہت یعنی مایوب بات ہوگی میں کہوں کہ عمران خان واز اے کمزور پلیئر, بٹ میرا مطلب ہے کہ عمران خان کی جب ساری تھنکنگ کی لمیٹیشن یہ ہے کہ میں ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر اسٹرگل کر رہا ہوں, اور کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. جب انہوں نے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کو ختم کر دیا ہے, تو اب یہ انوائٹ کر رہے ہیں نان کانسٹیٹیوشنل پلیئرس کو, اور اگر یہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ صورتحال ایسے ہی کنٹینیو کرتی ہے, تو دو قسم کی فورسز پاکستان کے اندر ایمرج کریں گی. پنجاب کے اندر ریلیجس فورسز بہت پاورفل ہو جائیں گی, خیبر پختونخوا کے اندر نیشنلسٹک اور ایتھنک اورینٹڈ فورسز جو ہیں وہ بہت پاورفل ہو جائیں گی. پہلی دفعہ نہیں میں کہہ رہا, میں نے اپنے کئی ویلاگس میں اس کا ذکر کیا ہے, میں ایک اینالسٹ ہوں پولیٹیکل. میرا ایک ہمبل رول یہ ہے کہ میں پالیسی میکرز کو, ڈیسیجن میکرز کو اپنا جو ہسٹری کا نالج ہے, یا کانسٹیٹیوشنلزم کا نالج ہے, یا انالیسس کا نالج ہے, اس سے ان کو خبردار کروں کہ آپ کے ایکشنز کے ڈیفالٹ نتائج جو ہیں وہ کیا نکل سکتے ہیں. باقی ان کی مرضی ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں. ظاہر ہے کہ جب لوگ کسی کی بات نہیں سننا چاہتے, نہیں سمجھنا چاہتے, وہ اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. میں دشمن نہیں ہوں, میں تمام سنسیئرٹی کے ساتھ جو ہے یہ چیز جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. میں جب پاکستان میں تھا, یا پوری عمر میری گزری, تو میں اکثر کے باقی سارے پاکستانیوں کی طرح میں سوچا کرتا تھا کہ دنیا پاکستان کی, دنیا بائسڈ ہے, دنیا پاکستان کی رسپیکٹ نہیں کرتی, پاکستان کو عزت نہیں دیتی. پاکستان ایک نیوکلیئر کنٹری ہے, پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے, اس کی بہت بڑی آبادی ہے, 200+ ملین سے زیادہ لوگ ہیں. لیکن اب میں جب یہاں بیٹھا واشنگٹن سے پاکستان کو دیکھتا ہوں, پاکستان کے حالات دیکھتا ہوں, جہاں ہر دوسرا بندہ مجھے کہتا ہے کہ پاکستان از اے جوک, پاکستان ہیز ٹرنڈ اٹسیلف انٹو جوک. کون یہ کہتا ہے کہ پاکستان از اے جوک؟ پاکستانی کہتے ہیں کہ پاکستان از اے جوک. کسی بھی ملک, کسی دھرتی, کسی قوم, کسی سسٹم کی جو عزت ہے وہ سب سے پہلے اس کے اپنے لوگوں نے کرنی ہوتی ہے. جب ایک سسٹم کی اس کے اپنے ہی جو لوگ جو وہاں سے اوریجنیٹ کرتے ہیں, ان کی نظروں میں اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے, اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. جب ان کو لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ سسٹم یا نظام جو ہے یہ محض ایک تماشا ہے, یہ ایک جوک ہے, تو پھر وہی اس فیلنگ کو, اس میننگ کو دنیا تک کنوے کرتے ہیں, بیکاز یہ فیلنگ ان کے اندر سے نکل رہی ہوتی ہے, بیکاز وہ اس پورے سسٹم کے نظام کے وکٹمز ہوتے ہیں, اور جب اسے فیل کرتے ہیں تو اپنے جذبات کا ایکسپریشن کرتے ہیں. تو جو باقی ساری دنیا پاکستان کو ایک مذاق سمجھتی ہے, جوک سمجھتی ہے, نان سیریس اینٹی سمجھتی ہے, وہ سمجھتی ہے کہ یہ اینٹی پتہ نہیں کب تک چلے گی, امپلوڈ نہ کر جائے, تو وہ بیسکلی طور پہ یہ ساری فیلنگ پاکستانیوں سے پک کرتے ہیں. اور اس وقت یہ فیلنگ جو ہے کہ دس از اے جوک, یہ اپنے عروج کے اوپر ہے. میری کسی پاکستانی, بہت انٹیلیجنٹ پاکستانی سے تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی, تو مجھے کہہ رہے تھے, تو میں نے ان کو کہا کہ یار پاکستان از ون آف دا موسٹ فنی پلیسز, پتہ نہیں کتنی اور جگہیں اس قسم کی ہیں. تو ان کا آگے سے جواب کیا تھا کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت جتنی بھی فنی پلیسز ہیں ان میں سے کوئی بھی اتنی فنی نہیں ہے, اتنی حیران کو, اتنی یعنی مزاحیہ جگہ کوئی نہیں ایگزسٹ کرتی جتنی جو ہے اس اسٹیج کے اوپر پاکستان جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. یہ تو چلیں ایک بات ہو گئی اس حوالے سے. لیٹس سی کہ اگلے چند گھنٹوں میں, آج کا دن جب اختتام پذیر ہوتا ہے, اگلے 8-10-12 گھنٹے میں 1 اگست کا, تو پھر ہمارے سامنے کیا حقیقت نظر آتی ہے. ایڈیشنل سیشن جج صاحب کیا کرتے ہیں عمران خان کے پورے کیس کے حوالے سے, سپریم کورٹ پاکستان کیا کرتی ہے جہاں عمران خان کے وکلا جو ہیں وہ پہنچے ہوئے. دوسری چیز جو ہے میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں, میں نے پچھلے بھی لوگوں میں بھی اس کا ذکر کیا تھا, لیکن اس کو اتنے زیادہ لوگوں نے بھی دیکھا نہیں ہے. بہت دیر سے, میں نے رات کے پتہ نہیں 3-4 بج چکے تھے پاکستان میں جب میں نے اس کا کیا. ایک دن پہلے بہت خاموشی سے, بہت تیزی سے پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے جو امینڈڈ آرمی ایکٹ 2023, جو بیسکلی امینڈڈ ورژن ہے آرمی ایکٹ 1952 کا,
اس کو بہت تیزی سے خاموشی سے آدھا ہاؤس خاموش مرا سویا پڑا تھا نیشنل اسمبلی کا، اسے وہاں سے پاس کروا لیا گیا. اسی طرح کی صورتحال سینٹ میں تھی، جہاں پچھلے ہفتے اس کو سینٹ سے بھی پاس کروایا گیا، اور وہاں بازو روڈ کے پی ٹی آئی کے بعض سینیٹرز جو تھے ان سے بھی اس بل کو اسینٹ دلایا گیا، اپروول دلایا گیا. اور بعد میں تحریک انصاف نے ایک اس کی انویسٹیگیشن انکوائری مارک کی ہے، جس میں ون سنگل پرسن کمیٹی قائم کی گئی ہے، جو کہ سینیٹر شبلی فراز ہیں، جنہوں نے فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو رپورٹ کرنا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے سینیٹرز ہیں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کے کاز کو بیٹرے کیا اور سینٹ میں اس بل کو انہوں نے سپورٹ کیا. دیکھیں شبلی فراز صاحب جو ہے اس حوالے سے کیا رپورٹ لکھتے ہیں. یا شبلی فراز صاحب کوئی بازو مروڑے گا وہ شاید ہو سکتا ہے رپورٹ ہی نہ لکھ سکیں. میں نے جیری لوس کا تو ذکر آپ سے کیا ہی. اب آ جاتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی سے جو ایمنڈڈ آرمی ایکٹ 2023 پاس ہوا ہے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے. اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں، اور اس کی بڑی اچھی ڈسکرپشن جو ہے وہ ڈان کی سٹوری کے اندر ہیں، کیونکہ پورے ایکٹ کی ڈیٹیلز بھی آپ کو مل جائیں گی. اس ایکٹ میں دو بنیادی چیزیں آپ کو سمجھ آتی ہیں. ظاہر ہے بہت سے اس کے سیکشنز ہیں، کچھ کا میں ذکر پہلے کر بھی چکا ہوں. سیکشن 26A 26B، اس کے اندر 55A B C، اور پھر 176 175E 176E. میں سب کا ذکر کر چکا ہوں بہت تفصیل سے پچھلے ویلاگ کے اندر، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن بنیادی جسٹ اس کی کیا ہے، سبسٹنس اس کا کیا ہے، اس کا مین تھرسٹ اس کی کیا ہے. اس کی تھرسٹ پرنسپلی طور پہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ہیں ان کے اوپر بے تحاشا، ان کی زندگیوں کے اوپر، ان کی اکنامک ایکٹیویٹی کے اوپر پاکستان کے آرمی چیف کو بہت زیادہ کنٹرول دے دیا گیا. یہ بہت عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے. یعنی آرمی چیف کو پاکستان کی آرمی کے اوپر تو کنٹرول ہے ہی، لیکن اب اس کو ریٹائرڈ آفیسرز جو ہیں ان کی زندگی کے اوپر، ان کی معاش کے اوپر، ان کی لائیولیہڈ کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول دے دیا گیا ہے. اور یہاں پر لگتا یہ ہے کہ گزشتہ 15 مہینے میں جو محسوس کیا گیا، چونکہ ہم میری طرح کے لوگ مسلسل یہ کہتے تھے کہ جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں، جو ویٹرنز آف پاکستان ہیں، جو کہتے ہیں 3 ملین پلس کی ان کی ایسوسیشن ہے، یہ در حقیقت افواج پاکستان کے دل و دماغ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اور جب آپ ان کو سنتے ہیں، ان کی فری اوپینین سنتے ہیں، وہ کرٹیسائز کرتے تھے بہت زیادہ، انہوں نے کنڈیم کیا جو کچھ ہو رہا تھا ملک میں، تو یہ در حقیقت افواج پاکستان کے جذبات کا عکاسی کرتے ہیں، اس کی ترجمانی کرتے ہیں. یہاں اس ایمنڈڈ آرمی ایکٹ 2023 میں حل یہ نکالا گیا ہے کہ آپ یہ جو ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ہیں ان کی زندگیوں کو کنٹرول کر لیں، اور طرح طرح کے طریقے ہیلے بہانے ڈھونڈے گئے ہیں. فار انسٹنس ایک سیکشن یہ کہتا ہے، غالباً 55 ہے یہ کیا، وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی ریٹائرڈ آرمی آفیسر جو ہے وہ کوئی پرائیویٹ امپلائمنٹ کرے گا تو یہ ضروری ہے کہ اس کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو، اور اس کے لیے اس کو آرمی چیف کی پرمیشن چاہیے. یعنی آرمی چیف پرمیشن دے گا پرائیویٹ امپلائمنٹ کے لیے. آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر جو آرمی کے ریٹائرڈ آفیسرز ہیں وہ ریئل اسٹیٹ کا رخ اختیار کرتے ہیں. بہت زیادہ لوگ بحریہ کا جو ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں کام کرتے ہیں، اور جگہوں پہ بھی کام کرتے ہیں. تو اب ان سب کو اس کی پرمیشن لینی پڑے گی. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہاں پہ وہ کام کرتے ہیں، پرمیشن انہوں نے لی بھی ہے، کسی اسٹیج پہ ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے کو بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کی وہ پرمیشن جو ہے وہ کوشچن ہو سکتی ہے، ان کی وہ جاب جو ہے وہ جا بھی سکتی ہے. یہ تو ایک چیز ہے. ایک اس میں جو بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے وہ اس کا 175E ہے غالباً، جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر، اس کے اکنامک اور نیشنل بیٹرمنٹ کے اندر، اس کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے اندر کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فارمنگ کر سکتی ہے، آلو ٹماٹر پیاز اگا سکتی ہے، ویٹ اگا سکتی ہے، انرجی پروجیکٹس کر سکتی ہے، مائننگ کر سکتی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کر سکتی ہے، ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹ کر سکتی ہے، فلمیں بنا سکتی ہے، ڈاکومنٹری بنا سکتی ہے. یہ سب کچھ وہ کر سکتی ہے. اس کی باقاعدہ وہاں پہ فارمل اس کو پرمیشن دے دی گئی. اور پھر 176E جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس پورے قانون میں، آرمی ایکٹ میں جو چیزیں ہیں، اگر وہ کسی اور پری ایگزسٹنگ کانسٹیٹیوشن یا لا کے منافی ہیں تو یہ پریویل کریں گی، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ ایلس دیٹ از کنٹینڈ ان لا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی قوانین اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ فیڈرل ہوں یا پروونشل ہوں، وہ اس نئے قانون جو بنایا گیا ہے، جو نیا ایکٹ بنایا گیا ہے آرمی ایکٹ 2023، اس میں کسی چیز کا راستہ وہ نہیں روک سکیں گے. اگر آپ اس کو غور سے کوئی سمجھ سکے، میں نے دیکھا نہیں ہے کہ بہت زیادہ لوگوں نے اس پہ غور و فکر کیا، یہ اس کے اوپر کوئی بحث ہوئی ہے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں. اس کا مطلب ہے کہ فار آل پریکٹیکل پرپسز جو پہلے الزام تھا کہ پاکستان ایک گیریزن اسٹیٹ ہے، اب آپ نے قانون میں لکھ کے ایک پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت پاکستان کو ایک گیریزن اسٹیٹ میں کنورٹ کر دیا. فار آل پریکٹیکل پرپسز یہ جو آرمی ایکٹ آیا ہے 2023 کا، اس کے بعد اب پاکستان کوئی جمہوریت یا فنکشنل ڈیموکریسی بچا نہیں ہے. فکشن تھی، وہ فکشن بھی اس ایکٹ کے بعد جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اب اگر یہ نارمل ملک ہوتا، یہاں پر ایک سپریم کورٹ ہوتی، جو کہ ہے بھی کہنے میں،
تو ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ اس کو چیلنج کرتی, اس قانون کو فوری طور پہ کوئی کہتا, سو موٹو نوٹس ہو جاتا, کوئی پٹیشن لے کے جاتا کہ بھائی یہ کس قسم کا قانون ہے, کس طرح سے بن گیا. انفیکٹ جو پاکستان ایگزسٹ کرتا تھا اپریل 2022 سے پہلے, اس میں یہ عین ممکن تھا کہ اب تک 24 گھنٹے میں اس کے اوپر ایک سو موٹو نوٹس آ جاتا, یا اس کو کوئی پٹیشن لے کے بار ایسوسیشن سپریم کورٹ کے پاس چلی جاتی. لیکن سپریم کورٹ پاکستان کے معزز جج صاحبان نے تو خود اپریل 2022 میں سپریم کورٹ کی قبر کھودی, گھڑا کھودا, اس میں سپریم کورٹ کو انہوں نے دفن کر دیا. وہ جو کسی شاعر نے کہا تھا, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, اس کو اکثر مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ جرم ضعیفی وہ ہوتی ہے جب آپ کی تلوار, بندوق, شندوق وغیرہ ٹھیک نہ ہو, آپ کے پاس نیوکلیر بم نہ ہو. جرم ضعیفی بیسکلی ادھر ہوتی, آپ کا دماغ جب کمزور ہوتا ہے, آپ کا ذہن کمزور ہوتا ہے, آپ کے پاس تھنکنگ نہیں ہوتی, آپ کا سیریبرل میٹر ویک ہوتا ہے. اور پوری مسلم دنیا کے اندر, میں یہاں سے اب چونکہ واشنگٹن میں ہوں, واشنگٹن سے آپ پوری دنیا کو بڑے اور طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. پوری مسلم دنیا کے اندر آپ کو کہیں پر بھی کوئی خاص ریشنل, انٹیلیجنٹ یا مانی فل قسم کی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی. پاکستان میں بیٹھ کر آپ کو لگتا ہے کہ دبئی وغیرہ جو ہے وہ کچھ پتہ نہیں کیا چیزیں, لیکن حقیقت بڑی کمزوری ہے سب چیزوں کی. لیٹس سی کہ اگلے 8-12 گھنٹے میں کیا ہوتا ہے, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. تھینک یو.